अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। ये दोनों हिंदू फौजी नहीं थे, मजहबी जनून में लड़कियों और दौलत के साथ बहरे निकल आए थे। उन्होंने ये भी ना सोचा कि रास्ते में कैसे कैसे ख़तरे हैं। अगर तरबियत याफ्ता फ़ौजी होते तो इतना ना डरते कि अपना कीमती राज दे देते। आलिम ने इन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो बेखौफ होकर सो जाएं। आलिम के आदमी पहरा देते रहेंगे। एक आदमी को पहरे पर खड़ा करके आलिम अपने 2 साथियों को थोड़ा दूर ले गया और वो इस मसले पर बहस मुबासा करने लगे कि हिंदुओं को मुल्तान जाने दिया जाए या इन्हें वापस बहरे ले चलें। इस पर भी उन्होंने गौर किया कि इन्हें मुल्तान जाने दें और आलिम और इसके साथी फ़ौरन बहरा पहुँचें और सुल्तान महमूद को ख़बरदार कर दें और ये भी उसे बता दें कि मंदिरों और घरों की तलाशी लेकर भजी राय के छुपे हुए फ़ौजियों को पकड़ा जाए। गुज़िश्ता रात 2 करामती दरवेश को बांधकर मुल्तान ले गए थे और इस कदर तेज़ गए थे कि दिन के पिछले पहर मुल्तान पहुँच गए और उन्होंने दरवेश को दाऊद के सामने ले जाकर बताया कि यह है वो कातिल जिसने सुरंग में एक आदमी को कत्ल किया था। उन्होंने ये भी बताया कि इसने ये राज किस तरह मुंह से निकाला और उसे किस तरह यहाँ तक लाए हैं। दाऊद बिन नसर को जब ये बताया गया कि इसके साथ बूढ़ा आलिम और 3 जवान आदमी भी थे और ये सब बहरे जा रहे थे, तो दाऊद बिन नसर ने गुस्से में गरज कर कहा, तो उन्हें भी क्यों नहीं लेकर आए वो अपने साथ। कमांडर का यही हुक्म था। एक ने कहा, उसके साथ ही हमारे आदमियों के दरमियान बहरे जा रहे थे। दाऊद बिन नसर ने हुक्म दिया कि 10-12 सवार फौरन इनके साथ दौड़ाओ और उस आदमी के साथियों को पकड़ के लाओ। हुक्म की तामील बिला ताखीर करो। 12 तेज़ रफ्तार सवार और 2 आदमियों के साथ घोड़े दौड़ गए जो दरवेश को लाए थे। ये फौज के घोड़े थे जो हैरान कुन रफ्तार से शहर से निकले और नज़रों से ओझल हो गए। रात आधी गुजर चुकी थी। आलिम और उसके 2 साथी सो गए थे। तीसरा आदमी हिंदुओं पर पहरा दे रहा था। उसे घोड़े की टाप सुनाई दिए। आवाज़ बता रही थी कि घोड़े बहुत से हैं। उसने आलिम और अपने साथियों को और हिंदुओं को भी जगा दिया। औरत और लड़कियां भी जाग उठीं। आलिम ने कहा कि सब चट्टान की ओट में हो जाएं। घोड़े बहुत तेज आ रहे थे और सीधा इधर ही आ रहे थे। अगले सवारों के पास जलती हुई मशलें थी और उसी रफ्तार से इस जगह से गुजरे जहां 4 करामतियों की लाशें पड़ी थी। तो शोलों की रोशनी में इन्हें लाशें नजर आ गईं। घोड़े और ऊंट करीब ही बंधे थे। सवार रुक गए और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने लाशें भी देखी और ललकारने लगे, सामने आ जाओ वरना किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घोड़ों और ऊँटों से मालूम हो रहा था कि उनके मालिक यही हैं, पर उन्हें कोई जवाब ना मिला तो सवार इधर उधर फैल गए। इन्हें लड़कियां नजर आ गईं, वो पकड़ी गईं तो दोनों हिंदू सामने आ गए। सवारों ने इन्हें बताया कि वो दाऊद बिन नसर के फौजी हैं और इन्हें मुल्तान ले जाने आए हैं। उन 2 आदमियों ने जो दरवेश को पकड़ कर ले गए थे, सवारों को बताया कि ये कोई और हैं। हम जिन्हें पकड़ने आए हैं उनके साथ कोई लड़की नहीं थी। एक सवार ने हिंदुओं से पूछा, इन्हें किसने कत्ल किया। बूढ़े हिंदू ने जवाब दिया, हमें मालूम नहीं, हम बहरे से आ रहे हैं और दाऊद बिन नसर के लिए एक ज़रूरी पैगाम ला रहे हैं। हम यहाँ पड़ाव के लिए रुके, लाशें पहले ही यहाँ पड़ी हुई थी। सवारों के कमांडर ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, क्या पैगाम लेकर जा रहे हो। सवारों ने बिस्तर देखे और एक सवार बोला, बिस्तर ज़्यादा हैं और इनकी तादाद कम है और इनके साथ कोई और भी यहाँ मौजूद है। करामतियों के कमांडर ने हुक्म दिया, इन लड़कियों को भराना कर दो
اور اس عورت کے بھی کپڑے اتار دو، ان آدمیوں کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دو، ملتان پہنچنے تک ان کی صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، لڑکیوں کو ذرا پرے لے جاؤ، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ لڑکیوں نے 14 سواریوں کو دیکھا، تیز 4 سوار انہیں برہنہ کرنے کو آگے بڑھے، لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دونوں ہندو مردوں نے عالم اور اس کے ساتھیوں کے متعلق کچھ نہ بتایا، وہ احسان کا بدلہ چکا رہے تھے۔ جب سوار لڑکیوں کی طرف لپکے تو خاموش رہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگانا، ہمیں پکڑ لو، ان چاروں کے قاتل ہم ہیں۔ یہ عالم کی آواز تھی، وہ سامنے آ گیا، اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی بھی تھے۔ اس نے کہا، ان لڑکیوں کو پریشان نہ کرنا، ہمیں اپنے حاکم کے پاس لے چلو، ہمیں جو کچھ کہنا ہے ملتان کے دربار میں کہیں گے۔ ملتان کے دربار میں درویش موت کے منہ میں کھڑا تھا، داؤد بن نصر خود سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ داؤد بن نصر اس درویش سے اسی موضوع پر پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ وہ سرنگ میں کس طرح داخل ہوا اور اس نے اس آدمی کو کیوں قتل کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حاکم ملتان داؤد بن نصر کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ وہ جنات اور مرے ہوئے کی روحوں کو حاضر کر سکے۔ درویش نے پوری دلیری سے کہا، اور میں نے سرنگ میں اس آدمی کو قتل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس حویلی میں جنات بھی نہیں، روحیں بھی نہیں، اور کرامتی فرقہ باطل کا علمدار ہے۔ داؤد بن نصر نے اس کے منہ پر پوری طاقت سے تھپڑ مارا اور کہا، تم ہماری کرامات کو جھٹلاتے ہو، تم دیکھ نہیں رہے کہ تمہاری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، تمہیں ہم سے کون بچا سکتا ہے؟ درویش نے کہا، خدائے ذوالجلال۔ داؤد، فرعونوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ان کا انجام دیکھ، تیرا انجام بھی اس سے برا ہوگا، تیرا سورج غروب ہو رہا ہے۔ داؤد بن نصر نے درویش کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا اور بولا، ہمارے پاؤں کے نیچے تمہاری حیثیت ایک چیونٹی کی طرح ہے، تم اتنے بڑے آدمی نہیں کہ ہم تم سے منہ لگائیں، ہمیں یہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ تم کہاں جا رہے تھے۔ درویش نے کہا، میں اکیلا ہوں، خدا کے سوا میرا کوئی ساتھی نہیں۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں بحرہ جا رہا تھا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیوں جا رہا تھا۔ تم سلطان محمود غزنوی سے یہ کہنے جا رہے تھے کہ وہ سلطان کو محاصرے میں لے کر کرامتی گدی کو ختم کرے۔ داؤد نے ایسا اس بوڑھے درویش کو کہا، تم نے ہماری کرامات نہیں دیکھی کہ تم نے جنگل میں ایک بات کہی، ہم نے یہاں سن لی، اگر ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دو گے تو بہت پچھتاؤ گے، تمہاری ہڈیوں سے گوشت آہستہ آہستہ الگ کیا جائے گا، پھر تم چیخ چیخ کر ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دو گے، مگر ہم نہیں سنیں گے۔ ہم تمہیں آج رات سوچنے کی مہلت دیتے ہیں، قید خانے میں بیٹھ کر اطمینان سے سوچو اور کل ہمیں بتا دینا کہ تمہارے ساتھی کون کون ہیں، تم سرنگ میں کس طرح داخل ہوئے تھے، اور کیا سلطان محمود کے پاس جاسوس ملتان میں موجود ہیں، اور اس کے جاسوس کہاں ہیں؟ ان سوالوں کے جواب تو میں کل دوں گا۔ درویش نے کہا، آج یہ سن لو اور رات کو میری اس بات پر غور کرتے رہنا کہ تخت و تاج نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، حکومت کی مسند کے لالچ نے قوموں کو ڈبو دیا ہے۔ انسان تخت پر بیٹھ کر جب سر پر تاج سجاتا ہے تو وہ اپنی ہی قوم کو فریب دینے لگتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ خدا کی ذات بھی موجود ہے۔ تم جیسے حکمران اپنے تخت کی مضبوطی کے لیے رعایا کو نئے جھانسے دیتے ہیں، لیکن خدا کا کوئی جھانسا نہیں دیا جا سکتا۔ خدا ظالم کی نہیں مظلوم کی سنتا ہے، اور خدا فریب کار نہیں فریب خوردہ کا ساتھ دیتا ہے۔ تم نے خدا کے سچے مذہب کو بگاڑ کر پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، تم نے خدا کے بندوں کو اپنا غلام بنائے رکھنے کے لیے خدا کے مذہب کو حربہ بنا دیا ہے۔ میں نے تمہارا فریب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا تمہارا اتنا بڑا گناہ بخشے گا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا۔ داؤد بن نصر اچانک گرجنے لگا، اسے بہت غصہ آ گیا۔ اس نے گرج کر کہا، لے جاؤ اسے قید خانے میں بند کر دو۔ درویش کو گھسیٹ کر لے گئے۔ درویش جوں جوں دور ہٹتا جا رہا تھا، اس کی آواز داؤد کے قریب آتی جا رہی تھی۔
داؤد تیری پیغمبری پر بجلی گرنے والی ہے، داؤد تم خدا کی آواز کو قید نہیں کر سکتے۔ عالی جاں مجھے اجازت دیں تو میں اس بدبخت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں۔ ایک درباری نے داؤد بن نصر کو خاموش کھڑے دیکھ کر ایسا کہا، میں حیران ہوں کہ آپ کرامتی مسند کی توہین کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ ملتان کی آستین میں سانپ پل رہے ہیں، داؤد نے کہا، اس سے معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں اور کون کون ہیں۔ ایسے ہم یہیں اپنے ہاتھوں ختم کر سکتے تھے، لیکن اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ شاید پکڑے جائیں گے۔ درباری نے داؤد بن نصر کو ایسا کہا، کہیں غائب نہ ہو گئے ہوں۔ داؤد بن نصر نے کہا، مجھے ان سے زیادہ محمود غزنوی کا خیال آ رہا ہے۔ بحیرے سے جلدی اطلاع آنی چاہیے کہ محمود کا ارادہ کیا ہے۔ ہم نے اسے اس کے ایک سالار کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اطلاع ملی ہے کہ یہ سالار اپنی تلوار سے مارا گیا اور ہمارا دھوکہ ناکام ہو گیا۔ راجہ بھجی رائے دھوکے میں مارا گیا ہے۔ محمود غزنوی کو خدا نے اگر فوج چھوڑی دی ہے تو دماغ بہت زیادہ دیا ہے۔ ہندوستان میں فوج کی کمی نہیں، دماغ کی کمی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنی فوج کی کمی بری طرح محسوس کر رہا تھا۔ اس کا کام بحیرہ فتح کرنے پر ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اصل مہم یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ اس میں ملک گیری کی ہوس نہیں تھی، اس کا مقصد ہیرے جواہرات اکٹھے کر کے غزنوی لے جانا بھی نہیں تھا۔ ہندوستان کا یہ پہلا شہر تھا جو اس نے فتح کیا تھا۔ اس نے پہلے شہر میں ہی سارے ہندوستان کی جھلک دیکھ لی تھی۔ اس نے مسجدوں پر مندروں کے گھناؤ سامنے پڑے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بحیرہ میں مسلمانوں کی آبادی کچھ کم تو نہیں تھی، لیکن اسلام کا کہیں نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاس سب سے پہلے پنڈتوں کا وفد آیا تھا۔ پنڈتوں نے اس کے آگے پہلے گھٹنے ٹیکے، پھر ماتھے زمین پر رگڑنے تھے۔ پشاور کے پنڈتوں نے بھی اس کے آگے اسی طرح سجدے کیے تھے۔ اب بحیرے کے پنڈتوں نے بھی اس کے آگے ماتھے رگڑنے تو سلطان محمود غزنوی اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑے ہو جاؤ، اس نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں خدا نہیں ہوں۔ میں نے شہر پر قبضہ کیا ہے، شہر کے انسانوں پر نہیں۔ ہمارے مذہب میں سجدہ صرف خدا کے آگے کیا جاتا ہے۔ تم لوگ مجھے گناہ گار کر رہے ہو، اپنا مطلب بیان کرو۔ ہم جان کی سلامتی اور مندروں کی حرمت مانگنے آئے ہیں۔ پنڈت نے ہاتھ جوڑ کر سلطان محمود غزنوی کو یہ سب کہا، کیا تم اپنے مندروں کی ویسی ہی حرمت چاہتے ہو جیسی تم مسجدوں کی کرتے ہو؟ سلطان محمود نے پنڈت سے کہا، کیا یہاں کے ہندوؤں کی ویسی ہی عزت چاہتے ہو جیسی تم مسلمانوں کی کرتے رہے ہو؟ تمہارے راجہ کے اس محل میں اتنی ہندو لڑکیاں نہیں تھیں جتنی مسلمان لڑکیاں تھیں۔ انہیں زبردستی راج محل میں رکھا گیا تھا۔ اگر تم پنڈت لوگ مذہب کے پابند ہوتے تو اس شہر کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے۔ ہم مجبور تھے۔ سلطان مہاراج بڑے پنڈت نے ایسا کہا، ہمارے دیس میں مہاراجہ کا حکم مذہب کی حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمہارے دیس میں مذہب مہاراجہ کا غلام ہے۔ سلطان محمود نے پنڈت کو ایسا کہا، اور تم جو اپنے مذہب کے پیشوا اور پاسبان ہو، اپنا مذہب مہاراجہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہو۔ سلطان محمود نے اپنے ترجمان سے توجہ ہٹا کر اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک فوجی مشیر سے کہا، ہمارے مسلمان بادشاہوں اور مذہبی پیشواؤں میں بھی یہی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے مذہبی پیشوا اپنے بادشاہوں اور امرا کی بدکاری پر مذہب کے کالے پردے ڈالے رکھتے ہیں، اور بادشاہ اپنا حکم منوانے کے لیے ان پر خدا کے حکم کی مہر مثبت کر دیتے ہیں۔ مشیر نے کہا، ملتان کا بادشاہ داؤد بھی اسی مرض کا مریض ہو چکا ہے۔ یہ باتیں فارسی زبان میں ہو رہی تھی، اس لیے پنڈت سمجھ نہ سکے۔ سلطان محمود نے اپنے ترجمان سے کہا، ان پنڈت سے کہو کہ تمہارے بت اگر سچے ہیں تو انہیں کہو کہ تمہاری جان و عزت اور اپنے مذہب کی حفاظت کریں۔ اپنے بتوں سے کہو کہ اپنی حفاظت کریں۔ میں گنہگار آدمی سے کہتا ہوں کہ تمہارے خدا کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ تم کھڑے دیکھتے رہنا کہ مٹی اور پتھر کا خدا اپنے آپ کو ایک گنہگار انسان سے بچا سکتا ہے اور اس انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دے سکتا ہے۔ ترجمان نے جب سلطان محمود غزنوی کی یہ بات پنڈتوں کو ان کی زبان میں کہی تو وہ خاموش کھڑے رہے۔ پنڈتوں کے چہرے کا تاثر تبدیل ہو گیا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ مندروں میں کیسے کیسے گناہ کرتے ہو۔ سلطان محمود نے یہ بات پنڈتوں سے کہی
تمہارے اپنے ہاتھوں اپنے مذہب کی کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں، تم نے اسی لیے پتھر کے خدا تراش رکھے ہیں کہ یہ تمہیں کسی گناہ سے روک نہیں سکتے۔ تم اگر میرے پاس جان مال اور عزت و آبرو کی التجا لے کر نہ آتے تو میں بھی کسی بے گناہ کو قتل اور کسی عورت کو بے آبرو نہ ہونے دیتا، کیونکہ یہ میرے خدا کا حکم ہے اور خدا نے میرا ہاتھ روک رکھا ہے۔ میں خدا کے حکم سے آیا ہوں اور میرا ہر فعل خدا کے حکم کا پابند ہے۔ سلطان محمود نے اپنے سر کو چھٹک کر اپنے ترجمان کی طرف دیکھا اور پنڈتوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، ان سے پوچھو کہ انہوں نے مندروں میں لڑائی سے بچے اور بھاگ جانے ہوئے فوجیوں کو اپنے مندر میں کیوں چھپائے رکھا ہے۔ ان سے کہو کہ یہ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ مندروں میں ہماری فتح کو شکست میں بدلنے کی سازشیں نہیں ہو رہی۔ نہیں سلطان مہاراج، بڑے پنڈت نے ترجمان کی بات سن کر کہا، ہم آپ کے غلام ہیں، مندروں میں کوئی سازش نہیں ہو رہی۔ سلطان محمود نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا، وہ کہاں ہے؟ انہیں لے آؤ جنہیں لاہور سے پکڑا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی اندر لائے گئے جن کے ہاتھوں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ انہیں پہچانتے ہو؟ سلطان محمود نے پنڈتوں سے پوچھا اور دونوں قیدیوں سے کہا، انہیں بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں پکڑے گئے ہو؟ ہمیں ان پنڈتوں نے لاہور جانے کو کہا تھا۔ ایک قیدی نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، انہوں نے مہاراجہ انند پال کے لیے پیغام دیا تھا کہ بحیرے میں مسلمانوں کی فوج بہت تھوڑی ہے، فوراً حملہ کرو اور راجہ بھجی رائے کی شکست کا انتقام لو۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری فوج کے 2000 قیدی سلطان محمود کے پاس ہیں، وہ حملے کی صورت میں باغی ہو کر لاہور کی فوج سے مل جائیں گے۔ دوسرے قیدی نے کہا، اور انہیں میری فوج نے رستے میں مشکوک حالت میں پکڑا۔ سلطان محمود نے کہا، ان دونوں قیدیوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اسی قسم کا پیغام ملتان داؤد بن نصر کو بھیجا ہے۔ تم میرے پاس جان بخشی کے لیے آئے ہو۔ غور سے سنو، بتوں کو خدا ماننے والوں، یہاں کے انسان میری فوج کے طوفان کو نہیں روک سکتے۔ اپنے بتوں سے کہو کہ میری فتح کو شکست میں بدل دیں، لیکن جس طرح تم عیار اور جھوٹے ہو اسی طرح تمہارے بنائے ہوئے خدا جھوٹے ہیں۔ میں تمہیں صرف یہ رعایت دیتا ہوں کہ اپنے بت اٹھاؤ اور اس شہر سے نکل جاؤ۔ اگر رکو گے تو میں یہ بت ہندو قیدیوں کے ہاتھوں توڑوا دوں گا۔ اگر تم وہ مذہب قبول کر لو جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں تو باقی زندگی سکون سے گزار سکو گے۔ تم جسمانی لذت کے عادی رہے ہو، روحانی لذت کا ذائقہ بھی چکھ لو۔ اپنے آپ کو سچے خدا کی نعمتوں سے مالا مال کر لو۔ سونے اور ہیرے جواہرات میں وہ بات نہیں جو اللہ کی نعمتوں میں ہے۔ جاؤ اور سوچو، مجھے جواب دے دینا۔ وہ چلے گئے۔ سلطان محمود کے ایک عالم نے کہا، سلطان یہ ہندو ہیں، یہ اسلام قبول کرنے نہیں دھوکہ دینے آئے تھے۔ یہ جسمانی لذتوں کے شیدائی ہیں، حکومت اور مذہب کے پیشوائی کا یہ صرف اپنا حق اور ورثہ بنائے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ یہ برہمن ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت بھری ہوئی ہے، اور یہ نفرت صرف اس لیے ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام اونچی نیچی ذاتوں کا قائل نہیں ہے۔ امیر کو غریب پر اس لیے برتری حاصل نہیں کہ وہ امیر ہے۔ اسلام حکومت کا حق اسے دیتا ہے جو قوم کی برتری اور اپنے اوپر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کریں۔ ناظرین، اس کی آگے کی قسط انشاءاللہ تعالی کل اپلوڈ کی جائے گی۔ مزید ہماری اسٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بظاہر تو کوئی خاص ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں کرتے ہم لوگ، اللہ تعالی ہماری چینل کو اسی طرح ہی انشاءاللہ ایک دن بہت نام دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے تمام مسلمانوں تک ہماری آواز، کم از کم جو لوگ اردو ہندی سمجھتے ہیں، ہماری آواز ان تک پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے دعا میں